मसीह यीशु के जिंदा और पवित्र नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस अहमद सालिम, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपने आंखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार समानी खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तेरी वफ़ादारी तेरे लोगों के साथ है। तेरे खादिम के लिए, उनकी सारी टीम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरा पाक कलाम जब पेश किया जाए, मुझे फजल दे, तेरे कलाम को दलेरी के साथ और बड़ी हिकमत के साथ बयान करूं और साइमिन को सुनने का फजल और तौफीक बख्श दे। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी, हम बात करेंगे ज़बूर नंबर 5 उसकी तीसरी आयत पर। दूसरी आयत तक हम सीख चुके हैं। ज़बूर नंबर 5 उसकी तीसरी आयत के हवाले से हम बात करेंगे। ऐ खुदावंद, तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा। खुदावंद के पाक कलाम के सबब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। हमने तीसरी आयत को तलावत किया है और तीसरी आयत जो है इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से पर हम गुफ्तगू करेंगे। ऐ खुदावंद, तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, इस हिस्से पर हम गुफ्तगू करेंगे। ज़बूर नंबर 3 उसकी तीसरी आयत का ये पहला हिस्सा है, या फिर अबरानी शायरी के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि अबरानी शायरी के हवाले से ये शेर का पहला हिस्सा है। तो यहां पर ज़बूर नवीस ने खुदा को मुखातब किया है कि ए खुदावंद। जो लफ्ज़ ए है ये हरफ मुखातब है। ए खुदावंद, पहले इस लफ्ज़ के हवाले से हम कई मरतबा सीख चुके हैं कि जो खुदावंद लफ्ज़ है ये फ़ारसी ज़ुबान का है। इसके लिए इब्रानी ज़ुबान का जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो है यहोवा, और इसके लिए इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ अदोन भी इस्तेमाल होता है। तो यहोवा जो है ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। खुदावंद फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और खुदावंद के मीनिंग हैं आका, मालिक, शोहर और साईं। इंग्लिश में जो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है लॉर्ड, और यूनानी में कोरियोस यूज़ हुआ है। यहाँ पर इब्रानी का जो लफ्ज़ यहोवा है, इससे मुराद ऐसा खुदा जो जिंदा खुदा है, ऐसा खुदा जो खुद भी जिंदा हो और दूसरों को भी जिंदगी बख्शे, उसको यहोवा कहते हैं। खुदावंद तो उसने अपनी दुआ जो है करने के लिए जिस शख्सियत को मुखातब किया है उसको खुदावंद कहा, उसको अपना आका कहा, उसको अपना मालिक कहा, उसको अपना हेड कहा। अब दुआ की बात वो कर रहे हैं कि सुबह को, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम बनी इसराइल की बात करते हैं या यहूदी लोगों की बात करते हैं तो वो 3 वक्त दुआ करते हैं, सुबह सवेरे को, दोपहर को और शाम को। पहली बात यह है। तो यहां पर वो कहता है सुबह को मेरी आवाज सुनेगा। पहली बात तो ये है कि सुबह को जब वो कहता है मेरी बात, मेरी आवाज़ सुनेगा, तो इसका ताल्लुक उस दुआ से है जो सुबह सवेरे की जाती है। और हमने जब ज़बूर को शुरू किया था, हो सकता है आपको याद हो, जब हमने ज़बूर को शुरू किया था तो इसके टाइटल की हम बात कर रहे थे, ज़बूर के टाइटल की। तो यहाँ पर ज़बूर के टाइटल को सुबह की दुआ का जो नाम है ये भी दिया गया था। टाइटल में सुबह सवेरे की दुआ और सुबह की दुआ।
اس کو ٹائٹل یہ دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر زبور نویس کہتا ہے کہ اے خداوند صبح کو تو میری آواز سنے گا، لہٰذا یہ ایسی دعا ہے جو صبح سویرے کی جا رہی ہے۔ اس سے پیشتر کے آگے بڑھیں، جو صبح کا لفظ ہے، صبح کا، یہ بائبل کے اردو ترجمے میں 244 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور سویرے کا لفظ بھی آگے چل کر آئے گا، وہ 58 مرتبہ بائبل کے اردو ترجمے میں استعمال ہوا ہے۔ سویرے اور صبح یہ دو لفظ ہیں۔ عبرانی زبان میں یہاں پر ایک ہی لفظ ہے جو دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور وہ ہے بکر۔ بکر جو ہے صبح کو کہتے ہیں، اسی کا ترجمہ مارننگ کیا جاتا ہے، بکر۔ تو اگر یہ نقطے کے ساتھ ہے، پوائنٹ کے ساتھ ہے، دگیش کے ساتھ ہے تو بکر ہے، اگر ان پوائنٹڈ ہے تو وکر ہے، تو میننگ اس کا صبح ہی ہے۔ اور پہلی بات یہ یہاں پر ہمیں ملتی ہے کہ دعا جو مانگنے والا ہے، جب وہ صبح سویرے کا تذکرہ کرتا ہے، دعا مانگنے والا، دعا کرنے والا، اس کا مطلب ہے وہ تمام چیزوں سے پہلے، تمام کاموں سے پہلے دعا کو ترجیح دے رہے ہیں۔ چونکہ وہ صبح سویرے دعا کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اپنے تمام کاموں پر وہ دعا کو ترجیح دے رہے ہیں، یا پھر دن کا آغاز وہ اپنے دعا سے کر رہے ہیں۔ اور صبح سویرے دعا کرنا، کئی مرتبہ تو لوگوں نے سورج نکلنے سے پہلے دعا کی ہے، پو پھٹنے سے پہلے دعا کی ہے، اور صبح سویرے دعا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے تمام کاموں پر، اپنی تمام جتنے بھی سارے دن کے ورک کرنے والے ہیں ان پر ترجیح دینا دعا کو۔ آپ بعد میں بھی دعا کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی کام کرنے کے بعد بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ دعا سنی نہیں جائے گی، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس سے تاثر یہ ہے کہ آپ دعا کو ترجیح دے رہے ہیں، تمام کاموں پر ترجیح دے رہے ہیں دعا کو، جتنے بھی کام آپ سارا دن کرنے والے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، صبح سویرے دعا کرنے والے کے حوالے سے یہ بات ہے، جو دعا کرنے والا ہے، کہ وہ اپنے تمام کاموں پر دعا کو ترجیح دیتا ہے۔ دوسری بات، وہ جس سے دعا کرتا ہے اس کو ترجیح دیتا ہے۔ پہلے ہم نے سیکھا وہ دعا کو ترجیح دیتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس سے دعا مانگ رہا ہے، جس سے دعا کر رہا ہے، یعنی خدا سے، اس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو صبح سویرے دعا کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ دعا کو ترجیح دیتا ہے، دوسری بات وہ اس کو ترجیح دیتا ہے جس سے دعا کرتا ہے۔ اس کے اندر یہ ہے، یعنی دعا کو ترجیح ہے، اور جس سے دعا کی جا رہی ہے اس کو ترجیح ہے، سویرے دعا کرنے کے حوالے سے، صبح صبح دعا کرنے کے حوالے سے۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ اس کی وفاداری کی ایک دلالت ہے، یہ خدا کے ساتھ بشر کی وفاداری کا ایک ثبوت ہے کہ دن کا آغاز ہی ہوا ہے تو اس نے آغاز ہی دعا سے کیا ہے، دن کا آغاز ہوا ہے اس نے خدا کی فیلوشپ سے آغاز کیا ہے، اس نے خدا کی رفاقت سے آغاز کیا ہے، یہ خدا کی وفاداری ہے۔ اور کئی مرتبہ تو لوگوں کے اندر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بہت صبح سویرے جب ان کی آنکھ کھل جاتی ہے 3 بجے، 2:30 بجے، 4 بجے، تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ جلدی جلدی دن ہو اور ہم دعا کریں، جلدی جلدی دن چڑھے اور ہم اپنے خدا کے حضور میں بیٹھیں۔ تو صبح سویرے دعا کرنا اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ دعا کرنے والے کے اندر خدا کے لیے محبت ہے اور اشتیاق کی یہ بات ہے۔
یہ بڑے شوق کی بات ہے، بڑے جذبے کی بات ہے، خدا کے لیے انس کی بات ہے کہ وہ صبح سویرے، اور اس کے اندر صبح سویرے دعا کرنا یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے، جس طرح زبور نویس زبور 42 کے اندر بات کرتا ہے کہ جس طرح ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، اسی طرح سے میری روح تیرے لیے پیاسی ہے۔ تو جس کے اندر پیاس ہے روحانی، جس کے اندر شدت کی پیاس ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ جلدی جلدی دن نکلے، جلدی جلدی دن چڑھے اور میں اپنے خدا سے بات کروں۔ یہ بات بھی اس کے اندر موجود ہے، صبح سویرے دعا کرنے سے۔ وفاداری کی بھی بات ہے۔ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ جو دعا کرنے والا ہے وہ دعا کو ترجیح دیتا ہے۔ صبح سویرے دعا کرنے سے مراد یہ ہے، صبح سویرے دعا کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ سب سے جو زیادہ ترجیح ہے اپنے خدا کو دیتا ہے، تمام انسانوں سے۔ بعد میں وہ دوست احباب سے ملتا ہے، بعد میں وہ دنیا کے جو اس کے عزیز اقارب ہیں ان سے ملتا ہے، لیکن سب سے پہلے وہ آسمان کے خدا سے سنگت کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے، رفاقت کرتا ہے۔ تیسری بات ہم نے یہ سیکھی ہے کہ اس کے اندر ایک شدت کی روحانی پیاس ہے، اور وہ انتظار کرتا ہے کہ کب پھٹے اور میں جاؤں، کب دن چڑھے اور میں ملاقات کروں، اور اس کے لیے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ہم نے یہ سیکھا ہے۔ اسی کے حوالے سے چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کڑی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں گھرا ہے، تو وہ سب سے پہلے یہی چاہتا ہے کہ میں اپنی مصیبت سے نکالا جاؤں، سب سے پہلے میری جو مشکل ہے یہ حل ہو جائے، سب سے پہلے مجھے میری مصیبت سے رہائی ملے۔ وہ یہی چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آج کا دن بھی گزر جائے اور میں مصیبت میں پھنسا رہوں، وہ یہ نہیں چاہتا کہ دوپہر ہو جائے میں مصیبت میں پھنسا رہوں، اس لیے وہ صبح سویرے ہی پکارے گا، صبح سویرے ہی فریاد کرے گا کہ میں اپنی مصیبت سے جلد رہائی پاؤں، میں اپنی مصیبت سے جلد چھٹکارا پاؤں۔ اس لیے وہ صبح سویرے دعا کر رہا ہے، صبح سویرے وہ بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ آگے ہم چلیں تو یہ بات ہو رہی تھی، اے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا۔ تو یہاں پر زبور نویس نے لفظ استعمال کیا ہے میری آواز۔ عبرانی میں یہ کولی ہے کیونکہ کول آواز کو کہتے ہیں، اور یہاں میری آواز ہے اس لیے یہ کولی کا لفظ یوز ہوا ہے۔ اور اس کا ترجمہ، اس لفظ کا ترجمہ 383 مرتبہ جو ہے وہ وائس کیا گیا ہے، یعنی آواز، اور 49 مرتبہ اس کا ترجمہ نوائس کیا گیا ہے، یعنی شور، اور 39 مرتبہ اس لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ ساؤنڈ کیا گیا ہے، اور پھر 10 مرتبہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ تھنڈر کیا گیا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میری آواز سے مراد التجا، میری درخواست، میری مناجات، میری پکار، میری فریاد اور میری باتیں۔ تو مصنف یہ کہتا ہے کہ سنے گا۔ یہاں پر نوٹ کیجئے کہ اے خداوند صبح کو تو میری آواز سنے گا۔ یہاں پر بھی امان کا تاثر موجود ہے، اس جملے کے اندر امان کا تاثر موجود ہے، اور وہ کہتا ہے سنے گا۔ یہاں شک والی بات نہیں ہے، یہاں ایسی بات نہیں ہے کہ میں فریاد کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں اور تو سنے شاید نہ سنے، ایسا تاثر نہیں ہے، بلکہ مصنف کا جو ایمان ہے وہ پختہ ہے، اور مصنف کا جو ایمان ہے وہ خدا پر قائم ہے، اور ایسا اس کا توکل ہے جو زبردست ہے اور جو تعریف کے لائق ہے۔ وہ کہتا ہے سنے گا۔
تو کئی مرتبہ ہم بات تو کرنے والے ہیں خدا سے، لیکن امان میں ہم ڈاواں ڈول ہوتے ہیں کہ چلو ہم پریئر کرتے ہیں، اے سننا نہ سننا وہ کام ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان جو ہے ڈاواں ڈول ہے۔ اور یہاں پر جب زبور نویس یہ کہتا ہے سنے گا، تو دو باتیں، نمبر ایک تو اس کا ایمان زبردست ہے کہ خدا میری دعا کا جواب دے گا، رد نہیں کرے گا میری دعا کو۔ دوسرا، اس کو خدا کی وفاداری کا بھی پتہ ہے کہ میرا خدا وفادار خدا ہے اور میرا خدا وفادار رہنے والا ہے، میری آواز سنے گا۔ تو زبور نویس بات کرتا ہے کہ میری آواز، جس سے مراد وہ کہتا ہے میری دعا اور میری التجا، میری فریاد، میری درخواست، اس پر وہ بات کر رہا ہے کہ خداوند جو میری آواز ہے، میری جو درخواست ہے وہ سنے گا۔ تو ہم اس میں بات کر رہے تھے کہ اس کا ایمان اس قدر مضبوط ہے کہ خدا سنے گا۔ دوسری بات، اس کو یہ پتہ ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ وفادار خدا ہے۔ سنے گا جو لفظ ہے یہاں پر عبرانی زبان میں تشما لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ سنے گا، اور اس لفظ کا جو فعل ہے وہ شما سے ہے، سننا، یا اس نے سنا، تو یہاں پر تشما ہے، سنے گا۔ تو یہ دعا کرنے والے کے اندر بڑا ایمان ہے کہ خدا سنے گا اور اس کی دعا کو ریفیوز نہیں کرے گا۔ جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو بائبل کے اندر بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے پریئر کی ہے اور خدا نے ان کی دعا کا جواب دیا ہے، یعنی خدا نے سنا ہے۔ اور اس کے حوالے سے حنا کی دعا کو آپ دیکھیے، بڑی خوبصورت پریئر اس نے کی ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اگرچہ وہ خاموشی میں دعا کر رہی ہے، بلند آواز سے دعا نہیں بھی کر رہی، تو بھی اس کی دعا کا جواب ملا ہے، اور اس کی دعا جو ہے وہ آنسوؤں کے ساتھ تھی۔ بائبل کہتی ہے کہ حنا جو ہے وہ خدا کی حضور میں زار و قطار رو رہی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور دعا کر رہی ہے۔ اس نے دعا کی اپنی اولاد کے حوالے سے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ خدا نے اس کی دعا کو سنا ہے۔ یہ ثبوت تھا کہ اس کی دعا کو سنا ہے۔ اور وہ عورت جو بانجھ کہلاتی تھی، وہ عورت جو روتی رہتی تھی، وہ عورت جو غمگین رہتی تھی، خدا نے اس کی دعا کو سنا اور اس کو بلیس کیا، اور بے شک اس کو بیٹا دیا ہے سیموئیل نام کا، بلکہ قوم کو ایک زبردست نبی بھی دیا ہے۔ تو یہ اس کی دعا کو سنا اور جواب دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ زکریا اور الیشبا بھی دعا کرنے والے تھے، اور خدا نے ان کی دعا کو بھی وقت پر سنا۔ اور جب زکریا اپنی باری پر خوشبو جلا رہا تھا تو فرشتے نے وہاں پر کہا کہ زکریا تیری جو دعا ہے وہ سنی گئی ہے۔ وہ جوڑا خدا کی حضوری میں اولاد کے لیے درخواست کرتا تھا، تو خدا نے ان کی دعا کا جواب بیٹے کی صورت میں دیا، یوحنا ان کو بخشا۔ تو یہ ان کی دعا کا جواب تھا۔ ہمارا جو خدا ہے وہ جواب دینے والا خدا ہے۔ ہمارا جو خدا ہے وہ دعاؤں کو کبھی ریفیوز نہیں کرتا۔ ہم نے دیکھا ہے یہاں پر دعا کی گئی ہے اور اس کا جواب ملا ہے۔ دعا کی گئی ہے اور مصنف یہ کہتا ہے کہ سنے گا۔ تو زکریا اور الیشبا نے دعا کی، دعا کا جواب ملا ہے۔ حنا نے دعا کی، دعا کا جواب ملا ہے۔ اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی اس سے دعا کرے، آسمان کے خدا سے دعا کرے اور وہ جواب نہ دے۔ کوئی کسی مقصد کے لیے بھی دعا کرے، خدا جواب دے گا۔ اور آپ اجتماعی طور پر دعا کریں، اس کا جواب ملے گا۔ آپ خاندانی طور پر دعا کریں، اس کا جواب ملے گا۔ آپ پرسنل پریئر کریں، اس کا جواب ملے گا۔ اور ابراہیم کا نوکر جب رشتہ تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے، اسحاق کا رشتہ، تو وہاں پر وہ ایک پریئر کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ خداوند تو میرے سفر کو مبارک کرے۔ اور لڑکیاں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے آتی ہیں، اور میں جس لڑکی سے کہوں مجھے پلا،
اور وہ کہے میں تیرے اونٹوں کو بھی پلاتی ہوں، تو وہی لڑکی ہو جو تو نے اپنے بندہ اسحاق کے لیے چنی ہے۔ اور ابھی اس نے آنکھ ہی کھولی ہے یہ دعا کے بعد، تو ربکا اس کے سامنے ہے، یہ اس کی دعا کا جواب ہے۔ تو یہاں پر زبور نویس جو ہے اس پر اس کو اس قدر یقین ہے کہ خدا میری دعا سنے گا، اور یہاں پر ابراہیم کے نوکر کی دعا کو خدا نے سنا اور جواب دیا۔ تو آج معاشرے میں بہت سارے لوگ دعا کرنے والے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ آپ کا ایمان ہو، آپ کا ایمان اس قدر مضبوط ہو کہ میں دعا کر رہا ہوں اور وہ خدا سنے گا، اور آپ اس قدر یہ بلیو کرتے ہوں کہ میرا خدا میرے ساتھ وفادار ہے اور وہ کبھی مجھے ریفیوز نہیں کر سکتا۔ یقیناً آپ کا خدا آپ کو ریفیوز بھی نہیں کرے گا، اور یہ آپ کو زبور کی کتاب میں مل جائے گا کہ خدا نے جو ہے وہ میری دعا کو رد نہ کیا۔ تو یقیناً ہمارا خدا دعاؤں کو سننے والا خدا ہے اور جواب دینے والا خدا ہے، وہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اسی لیے زبور نویس جو ہے وہ اپنی دعا کی بات کرتا ہے، اپنی آواز کی بات کرتا ہے۔ آج ہم جو ہے بولتے ہیں ہماری آواز جو ہے وہ سنی جائے، یا لوگ بولتے ہیں اپنے مسائل کو لے کر کہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ افسران بالا تک پہنچایا جائے، وزیر اعظم تک پہنچایا جائے، ہماری آواز جو ہے وہ سنی جائے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں زبردست بات ہے کہ اگر آپ کی آواز عالم بالا پر سنی جائے تو اس کے لیے آپ کو آواز نکالنا اور بلیو بھی کرنا ہے کہ میرا خدا سننے والا اور جواب دینے والا خدا ہے۔ تو جب بھی دعا کی جائے، بلیور دعا کرتا ہے تو خدا سنتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایلیا نے دعا کی، وہ خدا سچا ٹھہرے جو آگ سے جواب دے۔ تو یقیناً جب دعا کی ہے ایلیا نے تو آسمان سے آگ نازل ہوئی ہے اور قربانی کو جلا کے رکھ دیا، پتھروں کو بھسم کر دیا ہے اس نے، اور وہ سارا پانی جو کھائی میں تھا وہ بھی چٹ کر گئی ہے۔ تو خدا سننے والا اور جواب دینے والا ہے۔ تجھے اور مجھے بھی اسی خدا سے دعا کرنا ہے اور اسی خدا سے بات کرنا ہے۔ جب دعا کرتے ہیں خدا سے تو پھر امان ایسا ہو، یقین ایسا ہو کہ جواب دینے والا خدا ہے۔ ہم اس کے شکر گزار ہیں جو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ کلام کے وسیلے سے خداوند خدا ہم سب کو بڑی برکت بخشے۔ مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیے PMI TV۔